बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नैब ऑर्डिनेंस की शक्ल में मुल्क में एक नया पंडोरा बॉक्स खुल चुका है। मुख्तलिफ लोग इस पर मुख्तलिफ आरा दे रहे हैं, लेकिन एक राय इंतहाई दिलचस्प है और वो ये है, डेंटिस्ट सदर ने नैब को टूथलेस बना दिया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बारे में कहा जा रहा है, हुकूमत ने टैक्स के मामलात, प्राइवेट कारोबारी अफराद के मामलात, ब्यूरोक्रेसी, वफाकी और सूबाई मशीरों के गलत मशवरों, वफाकी और सूबाई काबीना के फैसलों, पार्लिमानी कमेटियों और बैंक के मामलात को नैब के दायरे से बाहर निकाल दिया। अब सवाल यह है, नैब फिर एहतसाब किसका करेगा? हुकूमत ने अपने आप को एनआरओ जारी किया है, यानी हुकूमत ने कहा है जो काबीना के फैसले हैं उन पर कोई पूछ गूछ नहीं हो सकती। बेल देगी और वही अदालत देगी जो ट्रायल कर रही है, और उसकी रकम क्या होगी बेल की, जो इल्जाम नैब ने लगाया है। इस पूरे ऑर्डिनेंस का मकसद ये है, मर्जी के जज लगाकर, करप्ट अफराद को जज बनाकर फैसले हासिल किए जाएं। एक काला कानून जो ऑलरेडी मौजूद था उसको मजीद उसके ऊपर कालख मल के, तो उसके जरिए जो है अपने जो है वो सारे के सारे मामला साफ कर रहे हैं, और एक दफा फिर जो है अपोजिशन जो है, जो लोग इनके खिलाफ बोलते हैं, उनको टारगेट किया जाएगा, और ये हम नहीं होने देंगे। ये जो नैब का कानून है, ये बैड ब्लैक लॉ ही नहीं बल्कि ये वर्स्ट ब्लैक लॉ है, बदतरीन काला कानून है, इसलिए कि ये सरकारी तौर पे हुकूमत की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने के साथ साथ फरमाइशी और शख्सी चेयरमैन की तैनाती के लिए बनाया गया है। ये ऐसा ऑर्डिनेंस है जो पाकिस्तान के रियासती ढांचे में मजीद इंतशार पैदा करेगा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि साबिक वजीर आजम कानून की बेसिक शिकें नहीं समझते हैं। उन्होंने कहा कि अदलिया की आजादी के ऊपर डाका डाला गया है। पुराने कानून के अंदर भी प्रेसिडेंट के पास इस्तेकाक है अपॉइंटमेंट का, नए कानून के अंदर भी है। आपने बात की कि हमने बेल की राइट ट्रायल कोर्ट को दे दी है। बेल की जो राइट हमने ट्रायल कोर्ट को दी है वो आला अदालत की जजमेंट की रोशनी में दी है, तो हमने तो मसले को आसान किया है आप जैसे मुल्जिमों के लिए। ये बिल्कुल है, ये नैब का जो बनाने का मकसद था, ये उसकी तरफ ले जाने की एक कोशिश है। आज़ाद इदारा होना चाहिए जो हुकूमत के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रख सके। सारी कौम को ये फ्रस्ट्रेशन है कि जी केस चलते रहते हैं, कोई सिरे ही नहीं कोई लगता। तरमीम सर हो जाएगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, हुकूमत का या अपोजिशन का? ये हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और आपको याद होगा 28 जुलाई 2020 को शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली में एक मसवदा लहरा कर कहा था, इन्होंने जो मसवदा हमें पेश किया उसमें इन्होंने नैब के कानून में 35 तरामीम तजवीज की। अकाउंटेबिलिटी कानून के एप्लीकेबिलिटी जो है उसका आगाज 16 नवंबर 1999 से हो। इनके बकौल दोस्तों के इन्होंने एक बेंचमार्क तयन किया है कि वो केसेस जो 1 अरब से ऊपर हो तो वो नैब के जिम्मे में आना चाहिए। मैंने इनकी खिदमत में अर्ज की कि जिस शक्ल में आप तरमीम चाहते हैं ये तरमीम मुमकिन न होगी। जबकि आज हुकूमत ने दावा किया आधी अमेंडमेंट्स वो हैं जो अपोजिशन इसमें करना चाह रही थी। मिसाल के तौर के ऊपर एक मुत्तफिका राय थी कि आपको जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उनको जमानत का हक देना चाहिए। ये एक मुत्तफिका राय थी कि जो टैक्स के केसेस हैं उनको नैब की दस्तरस में नहीं होना चाहिए। ये एक मुत्तफिका राय थी कि अदालती निज़ाम जो है नैब का उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। और यही तो प्रॉब्लम है। आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करें, अपोजिशन जो है उसके ऊपर उनको कोई पता नहीं है। आप ये रिफॉर्म लेके आए, उसके ऊपर अपोजिशन ने मुखालफत करनी है। आपने नैब रिफॉर्म करना है, उसके ऊपर अपोजिशन ने मुखालफत करनी है। तो ये तो एक रोते हुए बच्चों का एक इज्तिमा है। इनका काम सिर्फ रोना है और ये कहना है लुट के मर के बर्बाद हो गया। तो लोग इनसे थके हुए हैं, वैसे इनकी कौन सुनता है। क्या फिर ये समझा जाए हुकूमत ने एनआरओ दे दिया? लेकिन सवाल यह है किसको एनआरओ दिया, हुकूमत ने अपने आप को या फिर अपोजिशन को? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब तशरीफ रखते हैं, इस वक्त वफाकी वजीर हैं इत्तलात व नशरियात के। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये फरमाइएगा कि ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है,
ایک تو اپوزیشن پوری اکٹھی ہوگی اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کل وہ ایک شاید پریس کانفرنس بھی کریں گے اور اس کے بعد تمام اپوزیشن جو پارٹیز ہیں وہ ساری سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گی اس کے خلاف. اور دوسرا یہ پاکستان بار کونسل اس نے بھی فیصلہ کر لیا ہے, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اس نے بھی فیصلہ کر لیا ہے. تو یہ ایک نیا محاذ نہیں کھل گیا اور یہ تو مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ کو تو بڑے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. پہلی بات تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جو پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں وہ پارلیمانی لیڈر ہے اس وقت پریزیڈنشل اسمبلی کے پی میں اے این پی کے, اور اسی طرح سے جو سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی اے این پی کے اس وقت جو ہے وہ لیڈر ہے. سو یہ آپ جب بات کرتے ہیں کہ پتہ نہیں بار کونسل نے کیا کر دیا تو اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ لائرز کی باڈی ہے جس نے کوئی یہ بات کر دی ہے, وہ اپوزیشن کی ایک ایکسٹینشن ہے. اس وقت یہ جو معاملہ ہے جو یہ جو آرڈیننس کا اپوزیشن بجائے اس کے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائے, بہت آسان ہے جب یہ بل آئے گا اسمبلی میں جو اگلی ہی اسمبلیوں میں آ جائے گا اگلے میکسیمم ایک مہینے میں, وہاں پہ وہ بتا دے کہ وہ تبدیلی کیا چاہتی ہے. مثال کے طور کے اوپر اس کی جو شکیں ہیں, اس میں 2-3 جو شکیں ہیں کہ جو ٹیکس کے کیسز ہیں ان کو ایف بی آر کے حوالے کر دیا جائے. اسی طرح سے جو کلیکٹیو ڈیسیجن میکنگ ہے اور اس میں جو بیوروکریسی کا ایک عنصر شامل تھا کہ بیوروکریسی یہ سمجھتی تھی کہ جو کلیکٹیو ڈیسیجن میکنگ ہے اس کو آپ جب آفینس کریٹ کرتے ہیں تو پورا نظام رک جاتا ہے, اور یہ اپوزیشن کا بھی یہ مطالبہ ہمیشہ تھا. تو اسی طرح سے بیل دینا جو کیا گیا ہے کہ اب ٹرائل کورٹ جو ہے وہ بیل لے لے گی, یہ اپوزیشن کا بنیادی مطالبہ تھا. سو وہ تمام وہ باتیں جو اپوزیشن کل تک خود کہہ رہی تھی کہ کرنی چاہیے وہ آج کیوں بری ہو گئی ہیں. دراصل جو اپوزیشن کا اس وقت کا رویہ ہے یا اپوزیشن کا اس وقت جو ایک ماحول ہے وہ بالکل ایک جو ہے وہ روتے ہوئے بچوں کی طرح ہے. وہ ہر وقت جو ہے لٹ گئے مر گئے برباد ہو گئے کا نعرہ لگا کے وہ بس جو حکومت کرے گی ہم نے اس کے مخالف جانا ہے, چاہے وہ الیکٹورل ریفارمز کا معاملہ لیکن ہو. سر آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ جب 2020 میں جب میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں اپوزیشن کی طرف سے یہ تجاویز پیش کی گئی تھی تو شاہ محمود قریشی صاحب نے بلکہ پوری حکومت نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ این آر او مانگ رہے ہیں. تو آپ نے پھر اس کا مطلب ہوا کہ 1.5 سال بعد این آر او دے دیا جس کو آپ این آر او سمجھتے جس کو آپ جرم سمجھ رہے تھے, اور آج آپ نے وہ فیسیلیٹیشن کر دی. پھر جھگڑا یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ہم آرڈیننس لے کے آئے تھے اس وقت, اور یہ چیزیں اس آرڈیننس کا بھی حصہ تھیں, اور ہم نے جو بزنس مین کو بیوروکریسی کے لیے ایک ریلیف کریٹ کیا تھا اس وقت بھی. اب معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن کا یہ حصہ معاملہ ہے کہ وہ سوائے نواز شریف کے, مریم نواز کے, شہباز شریف کے کیسز کے علاوہ کہ ایسی لیجسلیشن جس میں ان کو فائدہ پہنچے وہ کسی اور لیجسلیشن میں دلچسپی نہیں رکھتے. لہٰذا چونکہ ان کے اس لیجسلیشن سے ان کے کیسز کو کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ ان کے کیسز کی رفتار تیز ہوگی جو کہ ایویڈنس کی پروویژنز ڈالی گئی ہیں جس کے نتیجے میں لیکن اس میں اگر اس کو پڑھیں چودھری صاحب, اگر اس آرڈیننس کو پڑھیں تو اس میں 2 جو چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ سامنے آتا ہے کہ اس میں 2 بڑے بینیفیشری ہیں, ایک گورنمنٹ آف پاکستان جو اب موجودہ حکومت ہے آپ کی پارٹی کی وہ, اور دوسری چیئرمین نیب. یہ 2 لوگوں کے علاوہ کسی کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا. مثلا آپ دیکھیں نا ٹیکس ایویژن آپ نے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا. اب اس کا مطلب پنڈورا باکس جو پنڈورا پیپرز ہیں ان کے 700 لوگ جو ہیں ان کے کیسز کسی جگہ ڈسکس نہیں ہو سکیں گے, نیب نہیں کر سکے گا. کاروباری حضرات وہ سائٹ پہ, بیوروکریسی سائٹ پہ, کابینہ کے فیصلے صوبائی اور وفاقی وہ سائٹ پہ, اور اس کے علاوہ جتنی اس کی باڈیز ہیں, این ایف سی ہے, یہ اس کے علاوہ این ای سی ہے, یہ سارا بینک کے سارا ریلیٹڈ. اب سر یہ فرمائیے کہ جب کرپشن ہوتی ہے تو یہ سارے ادارے, وہ بیوروکریٹ شامل ہوتا ہے, کیبنٹ سے اپروول ہوتی ہے اس کی, پھر بینکوں کے اندر پیسہ جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ کس کا احتساب کریں گے؟ کہ آپ نے اپنے سوال میں ہی اپنے آپ کو کانٹراڈکٹ کر دیا ہے. پہلے آپ نے اپنے حصے میں کہا کہ اس کے صرف 2 بینیفیشری ہیں, حکومت اور چیئرمین نیب, اور اس کے بعد آپ نے ایک پوری گردان بتائی ہے کہ اس کا کس کس کو فائدہ ہوگا اور کیسے فائدہ ہوگا. مثال کے طور کے اوپر جو ٹیکس ایویژن کے کیسز ہیں وہ شفٹ ہوں گے اگر ایف بی آر کو, تو اس کا فائدہ بزنس مینوں کو ہوگا. اسی طریقے سے جو کلیکٹیو ڈیسیژن, پنڈورا پیپرز میں بھی میں آپ کو بتاؤں وہ بھی تھوڑے سا آپ کی بات ٹیکنیکلی غلط ہے, میں اس کی طرف آتا ہوں.
اسی طریقے سے آپ نے یہ کہا کہ جو گورنمنٹ کے بیوروکریٹس ہیں ان کو فائدہ ہوگا کیونکہ جو کلیکٹیو ڈیسیجن میکنگ ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ اس میں سے نکال دیا ہے. اور اب تیسرا جو آپ نے کہا کہ پنڈورا پیپرز جو ہے نا وہ 700 پاکستانی اس کیبنٹ میں نام آئے بھی ہیں. شامل کر رہے ہیں چوہدری صاحب، اس میں کیبنٹس بھی، صوبائی کیبنٹس بھی، وفاقی کیبنٹ بھی. چینی کا کمیشن کہاں گیا، آٹے کا کمیشن کہاں گیا، LNG کا کمیشن کہاں گیا، یہ سارے بجلی کے جو ایشوز ہیں وہ سارے کے وہ جو کیبنٹ نے فیصلہ کیے تھے جس میں لوگوں نے بے تحاشا پیسے کمائے. گورنمنٹ اپنی کمیشنز جو ہے، چینی کا کمیشن کہہ رہا ہے کہ 150 ارب روپیہ، 200 ارب روپیہ، آٹے کا کمیشن، وہ سب لوگ بینیفیشری ہے اس میں. صحیح ہے. اب میں ذرا آپ کو ایکسپلین کر دوں. آپ کی باتیں جو بھی آپ نے بات کی ہیں بالکل غلط ہے. اس کی کیوں غلط ہے؟ مثال کے طور کے اوپر آج تک فیڈرل کیبنٹ کے خلاف تو کبھی نیب نے کوئی کیس بنایا ہی نہیں ہے، بنا بھی نہیں سکتا. اس لیے کہ جو آرٹیکل 90 ہے پاکستان کے آئین کا، وہ کہتا ہے کہ وفاقی حکومت کے تابع ہیں سارے ادارے. کوئی ادارہ جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ وفاقی حکومت کے خلاف نہیں. فیڈرل گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف نیب پروسیکیوٹ نہیں کر سکتا، پہلے بھی نہیں کر سکتا تھا. اور کسی بھی فیصلے کے اوپر نیب جو ہے وہ بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ پاکستان کی افواج ہوں، پاکستان کے سیکیورٹی ادارے ہوں، پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہو، پاکستان کی تمام چیزیں ہوں، وہ فیڈرل کیبنٹ کے تابع ہیں. اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل ٹھیک. لیکن پھر اس میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی سر آرڈیننس میں؟ جب ایک چیز کلیئر ہے تو پھر اس کے اندر دیکھیں سیکشن 2 ہے پورے کا پورا جو اس کو ایڈریس کر رہا ہے، تو آپ نے پھر یہ کیوں ڈال دیا اس کے اندر؟ وہ اس لیے ڈال دیا کہ یہ جو فیصلے ہیں، جو کلیکٹیو فیصلے آتے ہیں، جیسا کہ یہ بیوروکریٹس جس میں بیٹھتے ہیں، فار ایگزامپل ECC ہے، ECC فیصلہ کرتی ہے کہ کمپلیکس فیصلے ہوتے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز لینی ہے، فار ایگزامپل گیس لینی ہے، آپ کہہ رہے ہیں آج گیس جو ہے وہ مہنگی ہے، ECC کا فیصلہ ہو گیا کہ یہ آپ لے لیں، اور بعد میں گیس 10 دن میں سستی ہو گئی تو پھر ایک شور آ جاتا ہے کہ نہیں سب لوگوں کو پکڑ لیں. وہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ بالکل بلاک ہو جاتی ہے، وہ چل ہی نہیں پاتی. اور کوئی بندہ، اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو چینی لینے میں ہمیں پرابلم آ جاتی ہے، TCP جو ہے وہ اتنے ان کے رولز اینڈ ریگولیشن آ جایا کرتے ہیں کہ اس بار ہمیں جب چینی سستی تھی تو ہم نہیں خرید پائے کیونکہ پچھلا ٹینڈر جو تھا وہ اس سے کم تھا. اور ہمیں اب پھر آخر میں ہمیں کیا کرنا پڑا کہ ہمیں چینی $6-7 مہنگی لینی پڑی کیونکہ اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا آپ کے پاس. تو اس ڈیسیجن میکنگ کو سیف گارڈ کرنا ضروری تھا. کسی فیڈرل کیبنٹ کے اوپر تو پہلے جو ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا، دوسری بات جو آپ نے کہی پنڈورا پیپرز کا، پنڈورا پیپر جو ہے وہ 4 حصوں کے اوپر ہے. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے آف شور کمپنیاں بنائی اور پاکستان میں ڈکلیئر کیا، ان کا ظاہرہ معاملہ نہیں آئے گا کسی آفینس میں. ایک وہ ہیں جنہوں نے آف شور کمپنیاں بنائی اور منی لانڈرنگ کی، ان کا کیس جو ہے وہ FIA کو جائیں گے. ایک وہ ہیں جنہوں نے آف شور کمپنیاں بنائی اور ٹیکس اوائڈ کیا، ان کے کیسز FBR کو جائیں گے. اور یہ سارے جو سیریز ہے وہ پوری ڈیفائن کر دی گئی ہے کہ کس کا کیس کس کو جائے گا. ٹھیک. اچھا یہ فرمائیے سر، یہ جو چینی کمیشن کی رپورٹ تھی، جو گندم کمیشن کی رپورٹ تھی، جس کے اندر صوبائی کابینہ اور چیف منسٹر صاحب کو مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا، اس کے علاوہ جو پیٹرول کا ایشو تھا وہ ایک انویسٹیگیشن ہے، اسی طرح یہ ادویات کا ایک ایشو تھا، اس کے اوپر ایک کمیشن رپورٹ بنی تھی. تو وہ جو ساری کمیشن رپورٹس ہیں وہ اب نیب ڈیل کرے گا یا مختلف ادارے کریں گے؟ نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ادویات کا جو کمیشن تھا وہ تو نیب نے کلیئر کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اوفینس نہیں بنتا. جو چینی کا کمیشن ہے اس کے اوپر کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے ہیئرنگ کی تھی اور انہوں نے پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا جرمانہ 40 ارب روپیہ شوگر ملوں کے اوپر لگایا. اور شوگر ملیں اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں گئی ہوئی ہیں اور وہاں سے ان کو سٹے ملا ہوا ہے اور ہم لگے ہوئے ہیں کہ وہ سٹے ختم ہونا چاہیے. اور تیسرا جو کیس تھا، تیسرا کیس کون سا تھا جو آپ نے بتایا سر؟ پیٹرول کا ہے، گندم کا ہے، چینی کا ہے، مین چیز ہے ادویات. چینی کا تو میں نے آپ کو بتا دیا نا، ادویات کا میں نے آپ کو بتا دیا. جو تیسرا جو کیس آپ نے بتایا ہے کہ وہ جو ادویات کا، وہ ادویات کا انہوں نے کلیئر کر دیا. تیسرا جو چوتھا کیس ایک آپ نے بتایا ہے جو کہ جس کے اوپر FIA انویسٹیگیشن کر رہی ہے، وہ نیب کے پاس پہلے ہی نہیں ہے. جہاں پہ جو کیسز جہاں پہ چل رہے ہیں وہ کیسز وہاں پہ منتقل. اور یہ دیکھیں، یہ جو تمام آپ بات کرتے ہیں نا چینی کا کمیشن کے اوپر جس طرح آپ نے بات کی یا باقی معاملات کی، یہ خود ہم نے انکوائری کر کے آپ کو بتایا ہے. یہ سوری، آپ پیٹرول کمپنیز کی بات کر رہے تھے. پیٹرول کمپنیز کے اوپر اس وقت پیٹرولیم
منسٹری کی ایک انکوائری چل رہی ہے, ایک جو ہے وہ FIA کی انکوائری چل رہی ہے. اور پیٹرولیم کمپنیز کا معاملہ ہو یا گندم کا معاملہ ہو یا چینی کا معاملہ ہو, آپ کو الہام نہیں ہوا, ہم نے انویسٹیگیشن کی اور آپ کے سامنے رکھے. لیکن سر وہ سزا دینا بھی تو آپ کا کام تھا نا. اب اگر سزا وہ کو نہیں ملتی اور وہ 200 ارب روپیہ 400 ارب روپیہ کھا کے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں تو سوال تو اٹھتا ہے. اب یہ فرمائیے BRT کے بارے میں کون فیصلہ کرے گا اور مالم جبا کا فیصلہ کون کرے گا؟ اچھا ایک سیکنڈ رک جائیے. پہلی بات جو ہے کہ سزا ملنی چاہیے, تو یہی تو میں نے آپ کو ابھی 1 منٹ پہلے بتایا کہ 40 ارب روپے کا جو ہے وہ کمپٹیشن کمیشن نے ان کو جو ہے وہ سزا سنائی ہے, اور وہ ہائی کورٹ میں اسٹے میں ہے. ہائی کورٹ سے اسٹے جو ہے وہ خارج ہو جائے گا انشاءاللہ, تو یہ سارا جو ہے ان کو جرمانہ دینا پڑے گا. جو مالم جبا کا کیس ہے دوبارہ, اس میں بھی مجھے نہیں پتا کہ آپ جو ہے کیوں اتنے پیچھے ہیں آج کل تحقیقات سے, کیونکہ مالم جبا کا کیس بھی نیب فائنل کر چکا ہے, انہوں نے وہ کیس ختم کر دیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کیس نہیں بنتا تھا, شروع سے نہیں بنتا تھا. اور BRT کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے ابھی, نہ ہی کہیں کوئی انکوائری ہے, نہ ہی کہیں کوئی انویسٹیگیشن. سر BRT کا پراپر اس کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے, اس کے اوپر ریفرنس تیار ہو رہا ہے, اور جو صوبائی حکومت ہے وہ اسٹے آرڈر لیا وہ اس نے اس کے خلاف. BRT کے اوپر جو اسٹے آرڈر ہے یا جو چل رہا تھا, جو اس سے پہلے ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے جو مین ڈونر تھا BRT کا, انہوں نے اس میں پوری رپورٹ کی, انہوں نے کہا کوئی اس میں 1 روپے کی بھی کرپشن نہیں ہے. BRT کے معاملے میں یہ ہے کہ جی آپ نے جو سڑک شروع کی تھی اس وقت وہ 27 کلومیٹر کی تھی اور وہ آخر میں 59 کلومیٹر کی گئی. تو جو پلاننگ میں تو کمیاں اور خامیاں نہیں رہی ہیں, یہ انکوائری ہو رہی ہے, بٹ اس کا کرمنل سے تو کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہو گئے. اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ اس کے اندر جو آرڈیننس ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ضمانت کا جو اختیار ہے وہ ظاہر ہے اب احتساب عدالت کے پاس چلا گیا ہے, اور اگر ملزم یا مجرم ضمانت لینا چاہتا ہے تو اس کو اتنے ہی پیسے جمع کروانے پڑیں گے زر ضمانت کے طور پہ جتنے کا کیس ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ تو الزام لگ جاتا ہے, جیسے ڈاکٹر عاصم صاحب کے اوپر الزام لگا تھا 448 ارب روپے کا, تو کیا ڈاکٹر عاصم صاحب اگر ضمانت لینا چاہتے تو 448 ارب روپے جمع کروائیں گے, جبکہ بعد میں کسی جگہ یہ ثابت نہیں ہو سکا اور یہ الزام غلط ثابت ہوا, تو جس کے اوپر جو الزام ہوگا وہ اتنی رقم کہاں سے لے کر آئے گا؟ ٹرائل کورٹ کی ٹرائل کورٹ کو یہ ایک حفظ مقدم کے تحت جو ہے وہ یہ دیا گیا ہے. بعد میں جب یہ ایکٹ میں آئے گا جس میں جو ترمیم اگر کرنی ہوئی مناسب وہ بھی کی جا سکتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک اور اختیار بڑھایا گیا ہے جو پروسیکیوٹر جنرل کو اب یہ اختیار ریفرنس کریں گے. کیونکہ پہلے یہ ہو رہا تھا کہ آپ اور میں روزانہ بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں کہ دیکھیں کیس منطقی انجام تک نہیں پہنچ رہا, تو وہ پروسیکیوٹر برانچ جو ہے وہ کہتی ہے جی آپ نے ہم سے پوچھ کے فائل کیا تھا. تو اب ہم نے جو رسپانس دی ہے جدھر اس کی رسپانسبلٹی ہے تاکہ وہ کیسز ڈے ٹو ڈے چلیں اور لوگ دیکھیں جو صحیح ہیں ان کو سزا ہو, جو نہیں صحیح ان کو جو ہے وہ فوراً بری ہوں, آگے چلیں. اچھا ایک اور اعتراض جو سب یہ کیا جا رہا ہے کہ ججز کی اپائنٹمنٹ کے آپ سابق ججز جو ہیں ان کو بھی آپ دوبارہ ری ہائر کیا جا سکتا ہے اور ان کی تنخواہ جو ہے وہ سٹنگ ججز کے برابر ہوگی, اور اس کے علاوہ یعنی کہ اپنی مرضی کے ججز گورنمنٹ اپائنٹ کرے گی اس پہ, تو ظاہر ہے بہت زیادہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ نیب آپ کا, چیئرمین آپ کا, ججز آپ کے, کیس بھی آپ کے جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں, تو یہ پھر انصاف کہاں پہ ہوگا؟ پہ یہ تو انصاف کا سیدھا سیدھا قتل ہے. یہ ایک سوال ہے آپ کے پاس, ایک چھوٹی سی بریک ہوا دوبارہ حاضر ہوتا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ایشو یہ ہے کہ ججز اپوائنٹ کرے گی گورنمنٹ, اور اس میں آپ ریٹائرڈ ججز کو لگا سکتے ہیں, اپنی مرضی کے سارے ججز, اور ان میں ججز کی ٹرانسفر وہ بھی گورنمنٹ کے اختیار میں چلی جائے گی. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یعنی چیئرمین آپ کا, نیب آپ کا, ججز آپ کے, کیسز جو ہوں گے وہ بھی گورنمنٹ بنائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپوزیشن کو پھر مزید ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں آپ, تو انصاف کیسے ہوگا پھر؟ اچھا دیکھیے جو سر پرابلم ہے نا, اب جو اس کی جو سب سے امپورٹنٹ پروویژن ہے وہ آپ نے اپنے سوال میں بھی شامل نہیں کی اور آپ نے پڑھی بھی نہیں. وہ پروویژن یہ ہے کہ حکومت پریزیڈنٹ آف پاکستان ججز اپوائنٹ کریں گے ان کنسلٹیشن ود دا ریسپیکٹو چیف جسٹسز آف دا ہائی کورٹ. سو جو تمام اختیار ہے جج لگانے کا وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کو ہے, وہ گورنمنٹ کو نہیں ہے. تو جو اپوائنٹمنٹس, ہاں صرف یہ ہے کہ پول بڑا کیا ہے,
کیونکہ ہوا یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے کہا آپ 90 عدالتیں بنائیں نیب کی. اب 90 تو ججز نہیں ہیں اتنے بڑے جو ہے وہ سیشن کورٹس میں. تو آپ نے یہ کیا کہ آپ نے الاؤ کر دیا کہ وہ جو فارمر ججز ہیں اور وہ جو ججز ہائی کورٹ کے بھی رہ چکے ہیں ان کو جو ہے وہ چیف جسٹس اگر مناسب سمجھیں تو ان کو وہ اپوائنٹ کرے اور ان کی جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں وہ بڑھائے گئے ہیں تاکہ عدالتیں جو ہیں وہ مضبوط ہوں. اب ایشو یہ ہے سر کہ آپ اس آرڈیننس کو آئیڈیل سمجھتے ہیں. اپوزیشن نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جائے گی, پروٹیسٹ بھی کرے گی, جب پارلیمنٹ کے سیشن میں جائے گا وہاں پہ بھی ان کا خیال یہ ہے کہ ہم پرچے اڑا دیں گے. تو یہ تو ایک نئی کنٹروورسی ہے نا. یا تو آپ اپوزیشن کو کنونس کریں آپ تاکہ سپریم کورٹ آف پاکستان جانا پڑے کیونکہ وہاں پہ ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا, یا پھر آپ اپوزیشن کی مانیں یا پھر ان کو منوائیں آپ. وہ اتنی منوانے کی ضرورت نہیں ہے, نمبر ہمارے پاس ہیں, ہم وہ چیخیں گے. وہ تو میں نے آپ سے کہا ہے نا کرائے بیبی بنے ہوئے ہیں. آپ جو بھی بات کریں, چاہے الیکٹورل ریفارمز کی بات ہو, چاہے آپ نیب لا میں امینڈمنٹس لے کے آئیں, چاہے آپ میڈیکل تعلیم میں بہتری لانے کی کوشش کریں, ہر جگہ انہوں نے اپنا وہ بس رونا پٹنا اور یہی لٹ گئے مر گئے برباد ہو گئے. اس سے آگے تو ان کا کوئی نیریٹو ہی نہیں ہے. وہ میڈیا پہ آ جاتے ہیں, ظاہر اور تو بیچارے کہیں جانے بھی نہیں, تو یہیں پہ آ کے جو بھی رو پٹنا ہے رو پٹ لیں گے. اللہ خیر سمجھ. اچھا, ویسے یہ وزیر اعظم صاحب میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کنسلٹیشن کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کیا ایشو ہے؟ بات ہے نیب نے شہباز شریف صاحب کے خلاف 7 ارب 33 کروڑ کا ریفرنس دائر کیا ہوا. باقی کیسز ان کے ریفرنسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں. اب مثال کے طور کے اوپر آپ جائیں اور تھانے میں پرچہ درج کرائیں کسی کے خلاف, اور تھانے دار یہ کرے کہ جس کے خلاف آپ نے پرچہ درج کرایا ہے اس سے بلا کے کہیں کہ جناب بتائیے آپ کا تفتیش کون کرے, آپ کے کیا محسوسات ہوں گے؟ تو یہی حساب یہاں پہ ہے کہ آپ نیب کے چیئرمین لگا رہے ہیں, جو تفتیشی ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم شہباز شریف صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ کی تفتیش کون کرے. ایک بالکل illogical اور illegل بات ہے. لیکن اس میں جو صاحب ایشو یہ ہے نا کہ پرائم منسٹر صاحب جو آپ فرض کریں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کرپٹ ہے میاں شہباز شریف, یعنی پرائم منسٹر کرپٹ میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کنسلٹیشن نہیں کر سکتے لیکن صدر صاحب کر سکتے ہیں اس کرپٹ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ. تو یہ تو عجیب سی بات ہے کہ آپ خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, صدر صاحب کر سکتے ہیں. صدر صاحب کریں گے یا نہیں کریں گے یہ تو صدر صاحب کی ثوابدید ہے. میرے خیال میں تو صدر صاحب کو بھی نہیں کرنی چاہیے, اور معاملہ جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجنا چاہیے. جو ہم نے 6 ممبرز جو ہیں آپ تو لگا دیا ہے کہ 6 ممبر اپوزیشن کے ہوں گے, 6 گورنمنٹ کے ہوں گے, اور ان کے پاس کنسلٹیشن جانی ہے. ان کو معاملہ جو ہے وہ کرنا چاہیے. شہباز شریف صاحب کو تو میرا نہیں خیال, اور خود بھی اگر ان میں کچھ تھوڑی, آپ کا خیال ہے صدر صاحب کو نہیں کرنا چاہیے؟ صدر صاحب کو بھی اپوزیشن لیڈر سے بات نہیں کرنی چاہیے چیئرمین نیب کے لیے؟ میرے خیال میں تو انہیں معاملہ بھیج دینا چاہیے ان کمیٹی کو, بٹ obviously then it's پریزیڈنٹ کی اپنی ثوابدید. اچھا, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر صدر صاحب کنسلٹ کرتے ہیں اور معاملہ سیٹل نہیں ہوتا تو پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا. اب پارلیمانی کمیٹی بھی اگر سیٹل ڈاؤن نہیں کرتی اس ایشو کو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب پھر تا حیات جو چیئرمین رہیں گے. کمیٹی میں صرف کو پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این کے لوگ تو نہیں آنے, اس میں تو ساری مختلف پارٹیز کے لوگوں نے آنا ہے, اور امید ہے کہ وہاں پہ وہ سیٹل کر لیں گے معاملہ. لیکن سر کنسنسس نہیں ہوتا کیونکہ ظاہر اپوزیشن کئی پارٹیاں ہیں, وہ سب پارٹیز جو ہیں اپنے اپنے لوگ لے کر آئیں گی. گورنمنٹ آپ کے اتحادی بھی ہیں, وہ اپنے اپنے نام لے کر آئیں گی, اور کسی ایک نام پہ اگر کنسلٹیشن نہیں ہوتی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی جو چیئرمین صاحب ہیں ان کو تو توسیع ملتی رہے گی, پھر تو یہی رہیں گے. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں ہے, اور آپ کو ظاہر الٹیمیٹلی پارلیمنٹ پہ ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے ان فیصلوں کے لیے. سو لیٹس ٹرسٹ دی پارلیمنٹ اینڈ پارلیمنٹری کمیٹی. ٹھیک ہو. اچھا صحیح فرمائیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب اگلے 4 5 6 مہینوں میں جیل کے اندر ہوں گے اور ان کی جگہ نیا اپوزیشن لیڈر آ جائے گا, پھر آپ ایک نیا چیئرمین تعینات کر سکیں گے؟ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب تو آج صرف اگر جلسے ولسے کر رہے ہیں, باہر کر رہے ہیں, تو صرف ایک وجہ سے کر رہے ہیں کہ ان کے کیس کی سماعت نہیں ہو رہی. ان کا کیس تو بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہے. ان کا دیکھیں نا 6 مہینے تو جج ہی نہیں لگا ان کی کورٹ میں, تو اس کی وجہ سے وہ باہر پھر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان کا کیس تو یا تو ہوتا نا کہ کسی کو آپ نے پکڑا ہے, کو بیان دلوایا ہے,
ان کا کیس تو سیدھا سیدھا کاغذوں کے اوپر ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ جو ان کے کلرکس ہیں، ان کے پین ہیں، پھر وہ پاپڑ وغیرہ یا اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان کے اکاؤنٹس میں اربوں روپیہ ڈلوا کے تو انہوں نے وہ پیسے لیے ہیں. تو ان کا کیس تو بالکل ڈاکومنٹری ایویڈنس پہ کھڑا ہے، بلیک اینڈ وائٹ کیس ہے. تو شہباز شریف صاحب تو اسی لیے تو تمام، ابھی دیکھیے مریم نواز نے کل کی تاریخ کے بعد 15 ایڈجرمنٹس لے چکی ہیں. اب اس طرح تو لوگ مایوس ہوتے ہیں، عدالتی نظام سے مایوس ہوتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ عدالتوں کے اندر اتنی آسانی آپ سے کا کیا خیال ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کا کیس جب روزانہ کی بنیاد پہ چلے گا تو 4 ماہ کے اندر جب یہ آرڈیننس ختم ہونے کے قریب ہوگا تو میاں شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر نہیں رہیں گے؟ اچھی امید رکھنی چاہیے، یہی رکھنی چاہیے. اچھا، ویسے کیونکہ ہمارے ساتھ لطیف آفریدی صاحب نے جوائن کیا ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں. آپ اجازت دیں تو میں ان سے ایک سوال پوچھ لوں سر کہ وہ کیوں سپریم کورٹ آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں اس ایشو پہ؟ آفریدی صاحب السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل بالکل. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے، آپ اس کے خلاف، آرڈیننس کے خلاف کیوں سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہتے ہیں اور کیوں آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں اس کو؟ نہیں، یہ بھی تو ہم نے اس پہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے. لیکن یہ قانون جو انہوں نے بنایا ہے، یہ مینڈنگ لا آرڈیننس جو ہے، یہ بہت ہی پرائما فیسی جو ہے، یہ مکمل طور پہ امتیازی قانون ہے، ڈسکریمنیٹری ہے. خود کو مکمل طور پر قلعہ بند کر دیا، محفوظ کر دیا، اور اپوزیشن کے لیے ججز اور موجودہ چیئرمین کی شکل میں ایک ٹیرر جو ہے وہ جو ہے انہوں نے جاری کر دیا. تو یہ تو بالکل دو مختلف معیار ہیں، مختلف کسوٹیاں ہیں، خود کو محفوظ اور دوسرے اپوزیشن والے غیر محفوظ. اچھا، ویسے افریدی صاحب آپ کے اوپر ایک الزام یہ بھی لگ رہا ہے، بلکہ فواد چودھری صاحب نے ابھی یہ فرمایا کہ آپ کا تعلق کیونکہ اے این پی کے ساتھ ہے تو آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں، اس وجہ سے آپ جا رہے ہیں سپریم کورٹ. نہیں، میں بات یہ ہے، میں فی الحال میں کسی پارٹی میں بھی نہیں ہوں. ایک اے این پی کو میں چھوڑ چکا ہوں، اور جو ہے وہ ایک نئی پارٹی جو ہے کیا نام ہے، نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ، اس کے ساتھ ہمدردی ہے. لیکن ابھی دیکھیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی پارٹی کی وجہ سے جا رہے ہیں. ایمانداری کی بات یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے، یہ نیب کا قانون، اگر اس میں توازن برقرار نہ رہے گا تو یہ تو بالکل ایک پارٹی کے ہاتھ میں ایک خوفناک قسم کا، ایک ٹیررسٹ قسم کا، کہ لوگوں کو ٹیررائز کرے اور ان کو پکڑے اور ان کو جیل. لیکن افریدی صاحب، گورنمنٹ کے پاس ایک اختیار ہوتا ہے کہ وہ آرڈیننس بھی جاری کر سکتی ہے، وہ قانون کے اندر ترمیم بھی کر سکتی ہے. تو آپ اگر پارلیمانی جمہوریت کا حصہ ہیں یا آپ چاہتے ہیں پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت رہے تو گورنمنٹ کو پھر آپ کو یہ اختیار تو دینا پڑے گا، پارلیمنٹ کو بھی دینا پڑے گا. دیکھو نا، اس آرڈیننس جاری کرنے کے لیے شرائط ہے. یہ سیشن جو ہے، پارلیمنٹ ان سیشن نہیں ہے، اور پارلیمنٹ کو جلدی بلانا ممکن نہیں ہے، اور کوئی ایمرجنسی ہے جس کے لیے یہ کام کیا جائے. یہاں کون سی ایمرجنسی تھی؟ انہوں نے تو سارا نیب آرڈیننس کا حلیہ بگاڑ دیا، ختم کر دیا تقریباً. ٹھیک ہو آفریدی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب نے آپ نے گفتگو سن لی. اب وہ لطیف آفریدی صاحب کا بھی کہنا ہے کہ یہ جو جانبدار آرڈیننس ہے اور اس سے اتھارٹی تو ڈیولپ ہو رہی ہے لیکن جمہوریت اور انسانی حقوق ڈیولپ نہیں ہو رہے پاکستان میں. ان سے بڑا اچھا سوال آپ نے ان سے پوچھا کہ ان کی کیا لیگل ویلیڈیٹی کیا ہے. اچھا، وہ مجھے تھوڑا کنفیوژن ہوگی. وہ آپ نے صحیح کہا، انہوں نے صحیح کہا کہ انہوں نے اے این پی چھوڑ دی ہے. اب آفریدی صاحب پی ٹی ایم میں شامل ہو رہے ہیں. تو میں نے پڑھا تھا کہ وہ پی ٹی ایم میں جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے ایک بڑے ماشاءاللہ روشن خیال قسم کے، اور ان کا جو سیاست ہے وہ بڑی ایک نظر آ رہی ہے. بہرحال وہ تو ایک ہے. اور دیکھیں، وہ کوئی اتنا بڑے کوئی ان کی کانسٹیٹیوشن وغیرہ کا اتنی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں، وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم جو چاہ رہے ہیں کہ یہ ریفارمز جو ہم لے کے آئے ہیں، اس کی پوری بزنس کمیونٹی خوش آمدید اس کو کہہ رہی ہے. اس کو پورے اپوزیشن کے بھی جو لوگ پرائیویٹ میں ملتے ہیں وہ سارے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بڑا اچھا قانون ہے اور اس کو ہمیں آگے لے کے جانا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایکٹ آف دا پارلیمنٹ آئے گا. میں آپ پھر کہتا ہوں اپوزیشن کو کہ آپ آئیے، اسپیکر صاحب کی کمیٹی میں آپ تشریف لائیں. آپ جو امینڈمنٹ کہتے ہیں
کیسز میں جو ہے وہ یعنی آپ اپوزیشن کی جو ترامیم ہے اس کو ویلکم کہیں گے؟ اگر وہ اپوزیشن کوئی بھی ترامیم اس کے اندر لے کے آتی، کوئی بھی ترمیم، تو آپ اس کو ویلکم کہیں گے؟ 100%. جی بالکل ٹھیک. جی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواہ سر بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ ایاز صادق صاحب ہیں، اس وقت ٹیلی فون لائن پہ، سابق سپیکر ہیں قومی اسمبلی کے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ایاز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سر یہ فرمائیے گا، فواد چودھری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن پارلیمنٹ میں آئے، جب یہ آرڈیننس وہاں پہ ڈسکس ہوگا بل کی فارم میں، تو آپ جو ترامیم دیں گے گورنمنٹ اس کو سیریس لے گی. دیکھیں یہ تو بڑی بچگانہ بات ہے. اگر یہ چیز آرڈیننس لانے کے بغیر ڈسکس ہو جاتی تو شاید اس کی کوئی شکل بہتر نکل آتی. اب جب وہ لے آئے ہیں، کر لیا، گلے پڑ گئی آپ، تو وہ اب کہہ رہے ہیں بات کرو. اور یہ بات کیسے کریں گے؟ انہوں نے اپنی جانیں نہیں بچانی. انہوں نے چینی کے جو اربوں روپے کھائے ہیں اس کو نہیں بچانا، آٹے کے نہیں بچانے، LNG کے نہیں بچانے، اپوائنٹمنٹس جو کی اس کے نہیں بنانے، میٹرو نہیں بچانی جو کہ 3 میٹرو سے زیادہ 1 میٹرو ان کی بنی، معلوم جبہ نہیں بنانا. لیکن گورنمنٹ کا خیال یہ ہے کہ کیسز چلتے رہیں گے، مختلف ادارے اس کے اوپر کام کریں گے اور جو مجرم ہوگا یا ملزم ہوگا اس کو سزا ہوگی. دیکھیں آپ کو ایک چیز کا تو پتہ ہے کہ ہم یہ اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر ایک کمیٹی بنی تھی نیشنل اسمبلی کی پچھلی پارلیمنٹ میں، اور وہ کام کر رہی تھی، اور کافی شکیں جو ہیں ڈسکس ہو کے، اور ہم فائنل سٹیج پہ پہنچے ہوئے تھے جب میاں صاحب کا کیس پاناما کا سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈیسائیڈ کر دیا، مانیٹرنگ جج نے کو پیچھے لگا کے انہوں نے ڈنڈا دے کے کرا لیا. اس کے فوراً بعد پیپلز پارٹی اور PTI نے ہم سے بات چیت کرنی اکاؤنٹیبلٹی بل پہ ختم کر دی، اور وہ بات ختم. ہم 2/3 میجورٹی تھی ہمارے پاس. اگر ہم چاہتے تو اس کو پھر بھی پاس کر سکتے تھے. کیوں نہیں پاس کیا؟ کہ یہ اتنی امپورٹنٹ جو چیز ہے یہ تبھی پاس کی جاتی کہ جب اس پہ کنسنسس ہو، اور کنسنسس تب ہو سکتا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کوئی ایسا لگایا جائے شخص جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ یا ہائی کورٹ کی ججمنٹ یہ نہ کہیں کہ یہ فلاڈ اکاؤنٹیبلٹی اور صرف اپوزیشن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو انہوں نے تو مقصد ہی مار دیا. وہ یہ کر کے ان کو اتنی جلدی تھی. اور آپ کے پروگرام پہ میں کتنے دن پہلے آیا تھا چوائس آپ نے پہلے کہہ دیا نجومی ثابت ہوئے شیخ رشید صاحب کے بعد. نہیں شیخ رشید صاحب تو نجومی نہیں ہے، اور نہ میں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. مگر مجھے خبریں جو مل رہی تھیں، جو گورنمنٹ کے MNAs بتا رہے تھے کہ ان کے حال برے ہو گئے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کس کس چیز میں انہوں نے پھنسا ہے. آپ یہ دیکھیں کس لیول. اچھا ویسے اب اس آرڈیننس کے بعد گورنمنٹ نے آپ سے رابطہ کیا کسی نے کہ جی اس کے اوپر بیٹھ کے بات کرتے ہیں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں. اور اگر گورنمنٹ آپ کو بلواتی ہے تو آپ جائیں گے، بیٹھیں گے اس پہ؟ یہ تو میرا خیال ہے اب جوائنٹ اپوزیشن بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے کہ ہم نے جانا ہے یا ہم نے لڑنا ہے. اوکے. اور آپ سپریم کورٹ آف پاکستان جا رہے ہیں اس کے خلاف؟ جی انشاءاللہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی لڑیں گے، نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں بھی لڑیں گے، سینٹ آف پاکستان میں بھی لڑیں گے، اور اگر سڑکوں پہ لڑنا پڑا تو اس پہ بھی لڑیں گے. اچھا یہ فرمائیے گا، اب پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ ہوا ہے آپ کا اس ایشو پہ، صرف اس ایشو پہ؟ جی میرا رابطہ ہوا ہے پیپلز پارٹی سے، اور انہوں نے 2 لوگوں کو نامنیٹ کر دیا ہے جو اب ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے نیشنل اسمبلی میں بھی. اور نوید قمر صاحب کو نیشنل اسمبلی میں کوآرڈینیشن کا کہہ دیا گیا، یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ میں کوآرڈینیشن کا کہہ دیا، اور ہم نے کوآرڈینیشن ان کے ساتھ شروع کر دی ہے. اور اس پہ وہ بھی بڑے کلیئر ہیں، وہ ان پرنسپل اس بل کو ریجیکشن کی بات کر رہے ہیں وہ. اور جو چیئرمین نیب والا ایشو ہے اس کو تو کہتے ہیں کسی صورت وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہمیں جو وہ لے کے آئے ہیں. اچھا یہ جو سپریم کورٹ جائیں گے آپ ایک مشترکہ درخواست دیں گے، اپیل کریں گے، یا الگ الگ ساری اپوزیشن پارٹی؟ نہیں میرا خیال ہے سب جائیں گے. مجھے یقین ہے کہ جماعت اسلامی بھی جائے گی، مجھے یقین ہے مسلم لیگ نون بھی جائے گی، پیپلز پارٹی بھی جائے گی، JUIF بھی جائے گی، اور جتنی جماعتیں جا سکتی ہیں وہ جائیں گی اس کے خلاف. اور آپ کے سب سے رابطے ہوئے ہیں؟ جی میرے سب سے رابطے ہیں جی، اپوزیشن پارٹی سے، اور کچھ سرکاری بھی ہلکے پھلکے رابطے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو. اور یہ کب تک جا رہے ہیں آپ؟ جی اس کی اب تیاری ہو گئی ہے. یہ میرا خیال ہے ابھی تک تو ہمیں جو سرکولر ہے وہ مجھے نہیں، میری نالج میں نہیں کہ اب پچھلے کوئی 10-12 گھنٹے میں ملا ہو،
مگر جیسے ہی وہ مل جائے گا اس کو پڑھ کے اس کے اوپر انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا. اچھا آخری سوال آپ سے یہ فرمائیے سر، یہ 11 تاریخ کو جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی واپس آ رہی ہے اس ایشو کی بیس پہ ہی صحیح؟ مجھے یہ نہیں پتا، بٹ پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، نون، جے یو آئی ایف اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کرے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری اپوزیشن پارٹیز جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رابطہ کریں گی اس آرڈیننس کے خلاف، اور یہ اور الٹیمیٹلی پھر یہ کلب ہو جائے گی وہاں پہ. انڈیویجول اسپیسیفک یہ وائلیشن ہے 68 ایج کے ججز کی انہوں نے اپوائنٹمنٹ کی. جو دیکھیں ہر ایک نے ریٹائر ہونا ہوتا ہے، اور جب ایک ریٹائرمنٹ ایج آ جائے کیا دوسروں کو اپرچونٹی نہیں ملنی چاہیے ٹو سرو؟ جو سٹنگ ججز ہیں وہ کیوں نہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں لگیں؟ سو اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو لیگلی پروفیشنلی ہمیں اپوز کرنی ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے جسٹس جاوید اقبال صاحب کا، وہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کو بہت امبیرسمنٹ ہوگی. بیکاز دیکھیں ایک تو میننگ فل ڈسکشن ہونی چاہیے تھی بٹوین لیڈر آف دا اپوزیشن، لیڈر آف دا ہاؤس. وہ کہتے ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن کے اوپر کیس ہے، ہم نہیں کریں گے. تو ان کے اوپر تو کیلیفورنیا میں بھی کیس ہے، ان کے اوپر ظاہر ہے یقیناً ان کے اوپر بھی سوال اٹھائے جائیں گے. ایاز صاحب آپ کا بہت بہت خواست ہے، اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.